अभी इब्तिदाई किताब पेश करने के लिए मैं डाइस पे दावत देती हूँ मोहतरमा सोनिया नूरीन साहिबा को। आपका मुख्तसर तारुफ है, आप बेंगलोर मेट्रो सिटी की नाजिमा हैं और कर्नाटक हल्का के मजलिस शुरा की मेंबर भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। बहुत ही अजीज़ नेशनल सेक्रेटरी मोहतरमा शाइस्ता रफ़त साहिबा, बहुत ही प्यारी दिल्ली में मुकीम अरकान बहनों, माओ और प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 दिन पहले शाइस्ता बाजी ने मुझसे ये ख्वाहिश की कि मैं इसी टॉपिक पे जो आज का मौजू है, मौजूदा हालात और मोमिनाना बसीरत, इस पे कुछ बातें आपके गोश गुजार करूं। मौजूदा हालात में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत सी रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी चल रहा है। हिंदुस्तान के बहरी अफवाज के 8 अफसरों को कतर ने गिरफ्तार किया और उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है आज की दुनिया में। और ईडी के बेतहाशा रेड्स जारी हैं। जात-पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी पर बहस व मुबाहिसा जारी है। मगर हमें इस वक्त इनमें से किसी मौजू से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। अजीज़ों, हम सब उम्मत मुस्लिमा के अफराद हैं और इस मुनासिबत से फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से हमारे दिल मग़मूम हैं, हमारे जज्बात मजरूह हैं और हम तन्हाई में अपने रब से दुआएं करते और आंसू बहाते हैं। हमारे कुछ बहन भाई ऐसे भी हैं जो इस सूरत हाल को देखकर अपना तवाज़ुन खो बैठे हैं और जज्बात की शिद्दत के नतीजे में उनकी अपनी नफ्सियाती सेहत भी मुतासिर हो रही है। और हो भी क्यों ना, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मोमिनों के बाहम मोहब्बत और रहमत की मिसाल जसद वाहिद की तरह है, यानी एक जिस्म की तरह है। जब जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो सारा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। आज फ़लस्तीन की और ख़ास तौर से गज़ा की जो सूरत हाल है उसकी वजह से, चूँकि वो हमारे बहन भाई हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं उसमें, तो इसलिए हमारा दिल भी कुड़ता है, हमें भी तकलीफ़ होती है। तो मेरी अजीज़ों, मैं इंशाअल्लाह इस वक्त 4 छोटे छोटे मौज़ूआत पर आपके सामने गुफ्तगू करूँगी। नंबर 1 ये है रियासत इसराइल का क़याम और उसका मकसद क्या है, क्यों ये रियासत कायम की गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद जब रोमन सल्तनत ने ईसाईयत कबूल कर लिया और ईसाइयों की एक हुकूमत बन गई, तो उन्होंने इसराइल रियासत पर हमला किया और यहूदियों को उस वक्त बुरी तरीके से मारा पीटा गया, उन्हें उस सरजमीन से निकाल दिया गया और 1000 बरस तक ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में तितर बितर होकर जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे थे। फिर जब जर्मनी में हिटलर ने उन्हें बदतरीन सजाएं दी, एक वो वक्त आया कि बरतानिया और अमेरिका ने मिलकर फ़लस्तीन में उन्हें ला बसाया। इस सिलसिले में 2 नज़रियात पाए जाते हैं। एक नज़रिया ये कहता है कि अमेरिका इसराइल की खिदमत कर रहा है, चूँकि अमेरिका सहूनी लॉबी कंट्रोल करता है, मजहब का नाम लेकर सियासत करता है और अमेरिका के इलेक्शन में लड़ने के लिए जिन पैसों की ज़रूरत होती है वो अमेरिका का सहूनी लॉबी कंट्रोल करता है, उन्हें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम देखते हैं यहूद दुनिया में एक ऐसी कौम है जो अव्वल रोज से दौलत कमाने में, दौलत समेटने में, दौलत लूटने में, लोगों का माल छीनने में अव्वल दर्जे पर रहे हैं।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اطراف و اکناف میں جو یہودی رہتے تھے ان کا بزنس بھی سودی لین دین، سودی کاروبار ہی ہوتا تھا، یا پھر اسلحہ بیچا اور خریدا کرتے تھے، یہ ان کا بزنس تھا۔ اور ایک تیسرا کاروبار بھی ان کا بہت زیادہ مشہور ہے، وہ ہے قحبہ گری کا۔ دنیا میں جتنی فحاشیت کے، عریانیت کے اور جنسی تلذذ کے جو سامان مہیا کیے جاتے ہیں، ایک بہت بڑی انڈسٹری ان کی یہاں پر کام کرتی ہے، اور اسے جو پیسہ ملتا ہے وہ ورلڈ بینک اور IMF کو یہ دیتے ہیں، اور انہی پیسوں سے یہ بینکس چلتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ دولت کے بل بوتے پر دنیا پر حکومت کر سکے۔ دوسرا نظریہ یہ بنتا ہے کہ چونکہ یہودیوں کو عیسیٰ ابن مریم کے قاتل سمجھتے ہیں، اس لیے جب رومی سلطنت نے اسرائیل پر حملہ کیا تو انہوں نے قاتل مسیح کو ایسی سزا دی کہ وہ دنیا میں بکھیر دیے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے موقع پر مسلمانوں کی زمین پر انہوں نے قبضہ جمانا چاہا اور ان کے سینے پر ایک ملٹری بیس بنانا چاہا، اسی منصوبے کے تحت، تاکہ وہ وہاں اس ملٹری بیس پر بیٹھ کر مسلم ممالک پر حکمرانی کر سکیں، اور خاص طور سے ان کا جو نشانہ تھا ایران، ترکی، مصر اور سعودی عربیہ تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ زمین چاہیے تھی۔ اور اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے انہیں فلسطین کی سرزمین سے زیادہ کوئی اور سرزمین موزوں نہیں ملی، لیکن وہ وہاں اپنے سپاہی اتار کر جان گنوانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اسرائیل کو وہاں لا کر بسایا تاکہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے اور مستقل ایک غیر یقینی صورتحال میں مبتلا رکھا جائے۔ مالی اور ملٹری تعاون وہ ضرور دیتے رہیں، یہ ان کا مقصد تھا۔ 1948 میں جب ریاست اسرائیل کی حکومت کے قیام کا اعلان ہوا تو 45 منٹ کے اندر امریکہ نے اسرائیل کو ایز اے ریاست، بحیثیت ایک اسرائیلی ریاست تسلیم کر لیا۔ اس وقت اقوام متحدہ میں جب ووٹنگ ہوئی تو ہندوستان نے اسرائیلی ریاست کے قیام کے خلاف ووٹ دیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک کا میڈیا اور اس کے اکثر اینکرز جب اسکرین پہ بیٹھتے ہیں تو انہیں ظالم اور مظلوم کا کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اپنے حکمرانوں سے جو صدقات وہ پاتے ہیں، ان کی نمک حلالی میں وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں فلسطینیوں کو دہشت گرد گردانا جائے اور اسرائیل کو معصوم اور مظلوم بنا کر پیش کیا جائے۔ بہرحال اس وقت اقوام متحدہ نے فلسطین کی زمین کی تقسیم کی، 52% زمین اسرائیل کو دے دی گئی اور 48% زمین فلسطین کو دے دیا گیا، مگر پھر بھی فلسطین کی آزاد ریاست قائم نہ ہو سکی آج تک۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ 1948 کے بعد دہشت گردوں کا ایک ٹولہ، بلکہ ٹولے پہ ٹولے آتے چلے گئے اور اپنے طاقت کے بل بوتے پر زور اور زبردستی سے ان کے محلے خالی کرائے گئے، قتل عام کیا گیا، ان کی بستیاں اجاڑی گئیں۔ نکبہ نامی نیٹ فلکس سیریز میں اس دردناک مرحلے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ان کا ہے، وہ یہ کہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کی جائے۔ دوسرا مقصد ہے گریٹر اسرائیل بنایا جائے۔ انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کی پیشانی پہ یہ لکھ رکھا ہے کہ اے اسرائیل، تیری سرحدیں دریائے نیل سے دریائے فرات تک۔ اللہ کرے ان کا یہ خواب چکنا چور ہو جائے۔ حالیہ جنگی مہم میں وہ فلسطینیوں کو وادی سینا میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ فلسطینی مسلمان عام مسلمانوں کی طرح مسلمان نہیں ہیں۔ وہ دور صحابہ کی یاد دلانے والے مسلمان ہیں، وہ پختہ ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں، وہ فرعونوں اور نمرودوں سے ٹکرانے والے مسلمان ہیں۔ وہ ہتھیار میں کمزور ہو سکتے ہیں، وہ نہتے ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کی طاقت، اپنے ایمان میں، اپنے نظریات میں باطل پر وہ بھاری ہیں۔
یہ ایک ایسی قوم ہے دنیا کی جسے کسی کی حمایت حاصل نہیں ہے. دنیا میں جو قوتیں، مزاحمتی قوتیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ ایک ایسی قوم ہے جہاں سے سب نے ہاتھ کھینچ لیے. یہ اسلام کے نام لیوا ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے علمبردار مسلمان ہیں، اور دنیا کی تعمیر اسلامی نظام کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یقین رکھیے ایک دن آئے گا کہ یہ لوگ طالوت ثابت ہوں گے اور اسرائیلی حکومت جالوت ثابت ہوگی. یہ موت سے ڈرنے اور گھبرانے والے قوم ہیں، اسرائیلی قوم. انہوں نے میڈیا کو بتایا، اب جب ان کے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے اسرائیلی فوجیوں کا کہ اگر ہم زمینی راستے سے فوج کو فلسطین کے اندر لے جایا جائے تو ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ بری طرح ہم فلسطینی مجاہدین کے ہاتھوں قتل کر دیے جائیں گے. اسرائیل کے پاس پروفیشنل جنگجوؤں کی بہت بڑی قلت ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اسرائیل کے قیام اور اس کے مقصد کے تعلق سے ایک مختصر سی بات رکھی. دوسری بات جو میں بتانا چاہوں گی وہ یہ کہ اسرائیل نے کبھی عالمی قوانین کی پابندی نہیں کی. دنیا میں جو قوانین بنتے ہیں، ہر طرح کے قوانین، اس میں ایک جنگ کے بھی قوانین ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل نے کبھی ان کو پورا نہیں کیا. ہمیشہ اس نے ان قوانین کو ٹکرایا ہے. عالمی قانون کہتا ہے کہ اسرائیل دنیا کی اسرائیل دنیا کی ایک ظالم ترین اور بدترین حکومت ہے جو عالمی جنگی قوانین کی کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے. عالمی قانون یہ کہتا ہے کہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں، ہاسپٹلز اور اقوام متحدہ کے محفوظ مقامات پر بمباری نہیں کی جا سکتی. یہ ایک قانون ہے، لیکن اسرائیل نے اس کو اوپر سے پش ڈال دیا. ایک قانون یہ ہے کہ جو غذا کے ٹرکس جہاں کہیں بھی کسی جگہ زمین کے کسی خطے میں فساد مچا ہوا ہو یا جنگ جاری ہو تو ایسے وقت میں غذائی اجناس کا پہنچانا بہت ضروری ہے، اور ایسا پہنچائے کہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکے اور کم سے کم 15 لیٹر پانی تو اسے میسر آئے. لیکن اسرائیل نے اس کو بھی ختم کر دیا. لائٹ، الیکٹریسٹی بند کر دی گئی. فیول، ایندھن کا کوئی وہاں پر میسر نہیں ہے ان لوگوں کو. تو اقوام متحدہ میں پاس کیے گئے ریزولوشنز کا اسرائیل احترام نہیں کرتا. 2002 میں 22 مسلم ممالک نے اسرائیل کو یہ پیشکش کی تھی کہ وہ اسرائیل کو بطور ریاست قبول کر لیں گے بشرط یہ کہ وہ فلسطین کی زمین خالی کر دے، لیکن اسرائیل نے اس ریزولوشن کو بھی ٹھکرا دیا. تو میری عزیز، تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ رائے عامہ اب لوگوں کی بدل رہی ہے. دنیا میں جو لوگ فلسطین کی مخالفت کر رہے ہیں آج وہ حمایت کر رہے ہیں. لوگوں کے دل ابھی زندہ ہیں، زندہ ضمیر رکھنے والے لوگ آج دنیا میں موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. اس مسئلے کو جذباتی مسئلہ سمجھ کر دیکھنے والے لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم مومنانہ بصیرت کے ساتھ ان حالات کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں ان میں امید کی کرنیں نظر آتی ہیں. اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے کہا ہے کہ فلسطین کی طرف سے حملہ اچانک ایک خلا نہیں ہو گیا، بلکہ 56 سالوں سے جس گھٹن کے ماحول میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے اس کا یہ نتیجہ ہے. فلسطین کا گلا آپ نے گھوٹا، ان لوگوں کی زمینیں آپ نے ہڑپ کی، لاکھوں فلسطینیوں کو جلا وطن کیا گیا، ہزاروں فلسطینیوں کو نظر زندہ کیا گیا. امریکہ کے سابق صدر بیرک اوباما نے بھی فلسطینیوں کی حمایت میں کہا کہ انہیں بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، ان کے بچوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنے اور اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کا حق حاصل ہے. رچرڈ نکسن نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے. بہت بڑی بات ہے اس کا یہ کہنا ہے نا. یہ سب اسرائیل کے سپورٹرز تھے، اب یہ لوگ اگینسٹ میں بات کر رہے ہیں. اسرائیل ایک دہشت گرد ملک ہے اور اس وقت وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ نسل کشی ہے، جینوسائیڈ ہے، اور فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے.
اور خود مسلم عوام کی 100% حمایت فلسطینی مجاہدین کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج دنیا کے بے شمار ممالک میں یہودی، امریکہ اور یورپ میں بڑی بڑی ریلیاں نکال رہے ہیں اور کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی ریاست جو کچھ کر رہی ہے اس کا یہودی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ فلسطینی عوام کے حق میں اپنی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاید یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں چوتھی بات، مستقبل میں امکانات کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جب ایک مرتبہ جب عمالقہ کی قوم سے لڑنے کے لیے سورہ مائدہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے عمالقہ کی قوم سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم یہاں پر بیٹھے رہنے والے ہیں۔ اتنے کمزور لوگ، اتنے بزدل لوگ، اتنے کم ہمت لوگ، ہے نا، بھلا ان سے اس زمانے میں توقع نہیں کی جا سکتی تھی، تو آج کے زمانے میں کیسی توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ میدان جنگ میں کود کر، ہے نا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑے جگر گردے کا کام ہے جو یہ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ فوجیوں کے درمیان بار بار جا رہے ہیں، انہیں ہمت دلا رہے ہیں اور حوصلہ بڑھانے کی کوششیں جاری ہو رہی ہیں، تو ہماری یہ دعا ہے کہ ان کی تمام سرگرمیاں خاک آلود ہو جائیں۔ اب آگے جو ہو سکتا ہے وہ ایسا کہ ویتنام میں جس طریقے کا ہوا ویسا اس معاملے کو دہرایا جا سکتا ہے۔ ایسی بمباری وہاں پر کی جا سکتی ہے کہ وہاں سے سارا جو آکسیجن ہوا میں ہے اس آکسیجن کو نچوڑ لیا جائے۔ ایسے بم انہوں نے تیار کر رکھے ہیں کہ آکسیجن کو نچوڑ لیا جائے، اور جب پورا ہائیڈروجن وہاں پر رہے گا تو آگ لگا دی جائے تو فلسطین کا وہ حصہ جل اٹھے گا۔ مگر یاد رہے کہ اس قیامت خیز اقدام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا علاقہ جہنم میں بدل سکتا ہے۔ یہ جنگ نیوکلیئر پاور کے استعمال کی طرف آگے بڑھے گی، اور جب وہ استعمال ہونے لگے تو قیامت کے آنے سے پہلے یہ ظالم ایک اور چھوٹی سی قیامت برپا کر کے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے یہی قیامت انہیں بڑی قیامت کی چوکٹ پر پہنچا دے۔ تو میری عزیزو، ہمارے جو کرنے کے کام ہیں ان حالات میں وہ یہ کہ ہم جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے اجتماعات میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کتابچہ ہے مسجد سانحہ اقصیٰ، اس کو خود بھی پڑھیں اور خواتین کو بھی پڑھ کر سنائیں، تاکہ اس سلسلے میں ہمارا موقف واضح ہو جائے اور جہاں کہیں ہم بات کریں تو کلیئر کٹ وے میں ہم بات کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں اور جنگ کے سلسلے میں جو صحیح نقطہ نظر ہے اس سے لوگوں کو واقف کرائیں۔ اور تیسرا یہ کہ انفرادی اور اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور چوتھا یہ کہ جہاں بھی بائیکاٹ یا پروٹیسٹ کی مہم جاری ہوتی ہے اس میں سمجھداری کے ساتھ حصہ لیں، اور نعرے جو ہم لگاتے ہیں تو ہمیں ہماری جس سے مخالفت ہے اسی کے خلاف نعرے لگائیں، ادھر ادھر کے دوسرے اور نعرے ہم خود ہماری حکومت کے خلاف اس طریقے کے نعرے نہ لگائیں، اس سے بچیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ جہاں جہاں ممکن ہو احتجاجی ریلیاں نکالیں۔ اور نمبر 6، پڑھی لکھی خواتین جنہیں حکومت کے مختلف افسران ہیں، آفیسرز ہیں یا انسٹیٹیوشن سے ان کی رسائی ہے، وہاں فلسطین کے نقطہ نظر کو زور و شور کے ساتھ پیش کیا جائے، اور ہندوستان کا موقف جو گاندھی جی سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک رہا ہے اس کو ان کے سامنے یاد دہانی کرائی جائے۔ نمبر 7 یہ کہ ہندوستان میں فلسطین کا، دہلی میں خاص طور سے فلسطین کا سفارت خانہ موجود ہے، ایمبیسی موجود ہے، جس طرح کی بھی مدد وہاں پر پہنچائی جا سکتی ہے وہ پہنچائیں۔ اس کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ لوگ جماعت کی خواتین ذمہ داروں سے بات کر کے یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مجاہدین کی نصرت اور مدد فرمائے، مسلم حکمرانوں کو غیرت اور حمیت عطا فرمائے، مغربی حکمرانوں کے مردہ ضمیر کو حس عطا فرمائے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ ظالم کو ظالم کہہ سکیں اور مظلوم کی مدد کو پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ عالمی صورتحال اور مومنانہ بصیرت، اس موضوع پہ اپنے قیمتی خیالات پیش کرنے کے لیے ابھی میں محترمہ شائستہ رفعت صاحبہ کو درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب کہ ہم یہاں گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں، عالمی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دنیا ایک طرف ایک چھوٹی سی بستی کی دشمن اسی بنیاد پر بنی ہوئی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری طرف بڑی بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کا ٹھیکیدار بھی بنا رکھا ہے، اور دنیا کو تہذیب سکھانے کے دعوے دار بھی ہیں، اور دنیا کو انہوں نے اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ طاقتیں خود قانون بناتی ہیں، خود توڑتی ہیں، خود اصول و ضوابط بناتی ہیں، اور خود اس کی دھجیاں بکھیرتی ہیں، اور یہی کچھ صورتحال ہمارے سامنے آج ہے۔ ہم اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اس صورتحال کو صحیح طریقے پر سمجھیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس صورتحال کو بالکل واضح اور شفاف طریقے پر سمجھیں اور دنیا کے سامنے رکھنے کے قابل بنیں۔ آج پروپیگنڈے کا زور ہے، میڈیا ایک طرف پروپیگنڈے کا طوفان برپا کیے ہوئے ہے، جس میں انسانوں کو حق اور باطل کو سمجھنے، مسئلے کی صحیح نوعیت کا اندازہ کرنے اور اس وقت کیا کرنا ہے، اس میں بڑی گم گم کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے کا گہرائی سے ادراک حاصل کریں، اس کو جانیں، اور اس سلسلے میں اللہ کی کتاب ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، ہم سے کس رویے کا وہ تقاضا کرتی ہے، ہم کو اس نازک صورتحال میں کیا رول ادا کرنا ہے، یہ تمام ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور و فکر بھی کریں اور اس سلسلے میں خود کو تیار بھی کریں۔ ابھی مجھ سے پہلے بہن صالحہ نورین صاحبہ نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ ہم تھوڑا اور پیچھے سے چلتے ہیں۔ یہ وہ سرزمین جس کے بارے میں قرآن مجید نے وبارکنا حولہ لنریہ کے الفاظ استعمال کیے کہ ہم نے اس زمین کو، یعنی فلسطین کی سرزمین کو ہم نے بابرکت بنایا، اور اس کے ماحول کو ہم نے برکت عطا فرمائی، اس کے اطراف و اکناف کو۔ انبیاء کی سرزمین ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ مسئلہ کب پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا، اس سلسلے میں حقائق کیا ہیں، وہ ہم کو ایک طرف سیاسی شعور کی ضرورت ہے، دوسری طرف اس مسئلے کے تاریخی شعور کی ضرورت بھی ہے، اس مسئلے کی دینی اہمیت کی طرف بھی ہم کو اس سے بھی واقفیت ضروری ہے، اور انسانیت کی بنیاد پر یہ مسئلہ آج کون سی شکل اختیار کر گیا ہے، اور دنیا کی طاقتوں کو اس میں منصفانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے کس طرح کی کوششوں کی ضرورت ہے، ہم ان تمام باتوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ معراج میں مسجد اقصی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی، ہماری وابستگی اس سے بڑی گہری دینی وابستگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم کو جان لینی چاہیے کہ جہاں ایک طرف توحید کا مرکز کعبۃ اللہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، وہیں 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں، بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تھی، اور پھر یہ اس وقت سے انبیاء کی سرزمین رہی ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 950 سال پہلے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی پھر دوبارہ تعمیر کی۔ جیسے کہ اگر ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا کہ تم جب سرکشی دکھاؤ گے، جب تم سرکشی دکھاؤ گے ہم اپنے عذاب کا کوڑا تم پر مسلط کریں گے۔ 2 بار تباہی کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں ہم پاتے ہیں، شروع کی آیات میں، تھوڑا آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے تو تاریخی حقائق یہ معلوم ہوتے ہیں کہ دونوں مرتبہ یہ بیت المقدس جب تک سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا اور یہودی وہاں پر بسے تھے، لیکن 856 قبل مسیح میں بھی یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی وہاں سے وہ نکالے گئے، اور پھر بعد میں یہاں پر عیسائی قابض ہوئے، اور 70 عیسوی میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے رومی جنرل ٹائٹس نے پھر ایک مرتبہ ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اب مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہودیوں کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا تھا، یہ بات کلیئر۔ اس کے بعد صرف اتنے آثار ان کے باقی رہ گئے تھے کہ وہ دیوار جس کو وہ آج دیوار گریا کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی کہتے رہے ہیں، اور وہ ان کی عبادت کی جگہ تھی، وہ باقی رہ گئی اور آج بھی وہ باقی ہے۔ 336 عیسوی میں عیسائیت کا فروغ ہوا، عیسائیوں نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی، تو اس مقام پر بڑا کلیسا بنا۔ پھر اس کے بعد 639 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں سے جب مقابلہ ہوا تو بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ عیسائیوں نے خود فلسطین کی بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات محفوظ ہے۔ بلکہ عیسائی پادری نے جو وہاں کا وہ ذمہ دار تھے، جو راہب تھے، انہوں نے آ کر کے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کا ذکر تورات میں ہم پاتے ہیں، ہم انہی لوگوں کے ہاتھ میں ان سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ملاقات کے لیے گئے، اور اس کے بعد عیسائیوں نے چابیاں حوالے کر دی۔ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہودیوں کو پھر دوبارہ فلسطین میں بسنے نہ دیا جائے، ہاں صرف ان کی جو عبادت کی جگہ ہے، عبادت کے لیے ان کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ تاریخی حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وہاں پر فلسطین میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی، اور یہ بات بھی ہم کو کلیئر رہنا چاہیے کہ یہاں پر کوئی نہ عیسائیوں کی عبادت گاہ پر مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ پر ہوئی۔ مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی تھی تو وہااں پر ان لوگ بستے تھے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی تو وہ ایک ویران اور کھنڈر جگہ تھی، وہاں پر کوئی عبادت گاہ نہیں بنی ہوئی تھی، اور حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں مسجد اقصیٰ کی وہاں پر تعمیر کروائی۔ اس کے بعد خلافت کے بعد بڑے سکون کی سانس لی مسلمانوں نے۔ 1069 یعنی 11ویں صدی ہجری میں 11ویں صدی عیسوی میں جب پھر عیسائیوں نے سر اٹھایا اور صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، تب انہوں نے بیت المقدس پر پھر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ بیت المقدس نکل گیا۔ لیکن اس کے 88 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی اٹھے اور پھر انہوں نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرایا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ وہ بڑے امن اور سکون کی جگہ رہی، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوا۔ یہ دیکھ لیجیے آپ کہ آج سے تقریباً 400-500 سال پہلے جب سے یہ نوآبادیاتی نظام شروع ہوا، جس میں مختلف بڑی طاقتوں نے مختلف ممالک پر قبضے کر کے اپنی کالونیاں بسائیں اور وہاں کے وسائل انہوں نے استعمال کرنے شروع کیے۔ 250-300 سالہ تاریخ بتاتی ہے کہ فرانس، برطانیہ، جرمنی، یہ وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے دنیا کے بہت سارے ممالک پر اپنا قبضہ کیا، اور وہاں پر اس طرح سے نظام قائم کیا کہ وہاں کے لوگوں کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ یہ اس کو تاریخ میں
کالونیلزم کے نام سے جانا جاتا ہے، نوآبادیاتی نظام، آپ اٹھا کے تاریخ پڑھ لیجئے، بڑا تفصیل طلب موضوع ہے کہ اس دور میں انہوں نے دنیا کے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہاں تک کہ مختلف ممالک میں لوگوں کے اندر آزادی کے جذبات پروان چڑھے اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ استعماریت کا خاتمہ ہوا۔ اسی طرح ہندوستان بھی آزاد ہوا برٹش گورنمنٹ سے، لیکن ان کے استعماریت کا بوریا بستر سمیٹتے سمیٹتے انہوں نے اس زمین پر کچھ ببول کے پیڑ بو دیے، اسی میں سے ایک بڑا ببول کا پیڑ جو آج بھی دنیا کو ہر قدم پر، ہر موقع پر مسلمانوں کو زخم پہنچاتا رہتا ہے، یہ فلسطین کا قیام تھا۔ فلسطین عربوں کی سرزمین، یہاں پر عرب بستے تھے، لیکن 20ویں صدی میں جب ان کا کالونیلزم کا زور ٹوٹنے لگا اور اس وقت انہوں نے، یعنی اس میں پیش امریکہ، برطانیہ اور فرانس، جرمنی، یہ ساری وہ طاقتیں جن کے ہاتھ میں آج سمجھ لیجئے کہ ویٹو پاور یہ لوگ رکھتے ہیں۔ یہ ویٹو پاور کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم تھوڑی بات کر لیں گے اس پر، کہ یہ وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے ایک کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا ہو۔ اس وقت تک جانتے ہیں آپ کہ خلافت عثمانیہ قائم تھی اور مسلمانوں کا ایک اتحاد، ایک مرکز تھا، خلافت کے لیے مسلمان جان دینے تیار تھے، اور خلافت سے محبت اور مسلمانوں کا اتحاد، اس چیز کو توڑنے کے لیے ان طاقتوں نے بڑی سازشیں رچی، اور سادہ لوح مسلمان جن کو یہ پاٹ پڑھایا گیا تھا خصوصاً عرب ممالک کو کہ ترکوں کی جو خلافت ہے، کیونکہ خلافت عثمانیہ پہ ترک تھے، تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ہم تم کو ترکوں سے آزادی دلائیں گے، تمہارے عرب ممالک ہیں، تمہاری عرب قومیت ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال نے اس پر تفصیل سے لکھا اور اس خطرے سے امت کو خبردار بھی کیا کہ یہ نادان مسلمان ان چالوں میں آ گئے اور انہوں نے قومیت کے اس کا ایک جذبہ مسلمانوں کے اندر پنپنے لگا، وہ اتحاد جو خیر امت ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان تھا، وہ اتحاد ختم ہو گیا۔ اب مسلمان دو حصوں میں، بڑے حصوں میں بٹ گئے، ترک اور ایک طرف عرب۔ اس کا پورا فائدہ ان طاقتوں نے اٹھایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اپنی کوشش میں یہ کامیاب ہو گئے تو انہوں نے دوسری طرف یہودیوں کو یقین دلایا۔ یہودیوں کا معلوم ہے آپ کو کہ یہ ان کا کوئی وطن نہیں تھا، ہر طرف سے یہ نکالے جا رہے تھے۔ جرمنی میں ان کا جو انجام ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی ان بڑی طاقتوں کو ان پر رحم نہیں آیا کہ اپنے ہاں یہ بساتے۔ انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم تم کو فلسطین میں زمین دلائیں گے اور وہاں پر تمہاری ایک اسٹیٹ ہم قائم کروائیں گے۔ یہ وہ کوششیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے فلسطین کو آباد کیا۔ وہاں پر برطانیہ نے پوری کوششیں کی اور کر کے دنیا کے مختلف مقامات سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں بسایا گیا۔ تو اب بتائیے کہ جو کسی دوسرے کے گھر پر قبضہ کر لے، کسی اور کے ملک میں جا کر اس طرح سے بسایا جائے، تو یہ قابض ہوئے، یہ معصوم، یا پھر جس طرح سے دنیا آج یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کو بھی وہاں پر ایک اسٹیٹ دی جائے، فلسطین میں ان کا بھی حق ہے، تو اس کو ہم کو پوری طرح مسترد کرنا چاہیے کہ یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے کہ کسی ملک میں جا کر اہل ملک سے ان کی زمین چھین کر کسی اور کو وہاں پر لے جا کر بسایا جائے۔ ہم کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ بڑی طاقتیں جن کو اسرائیل سے محبت تھی، جو اس کے بے وطن ہونے، اس کے بے بس اور لاچار ہونے پر ان کو رحم آ رہا تھا، تو انہوں نے ان کی آبادیاں کیوں امریکہ اور برطانیہ میں نہیں بسائیں؟ کیوں انہوں نے لے جا کر کے عربوں کے درمیان ان کو آباد کیا؟
یہ ایک بہت بڑی سازش تھی، اس کو انہوں نے پورا کر لیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد آج اس کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلے جس نے تسلیم کیا، ابھی ہماری بہن نے بات رکھی تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر امریکہ نے اس اسٹیٹ کو یعنی اسرائیل کو تسلیم کر لیا کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر ممالک کا کسی کو تسلیم کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے قانونی طور پر تسلیم کر لیا، اور 3 دن کے بعد رشیا نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور اس وقت کے دونوں بڑے بلاک تھے، ایک طرف رشیا اور ایک طرف امریکہ۔ تو اس طرح سے انہوں نے، اب پھر آپ یہ بھی سنیے کہ 1945 میں UN کا قیام ہوتا ہے، اور 1948 میں یہ سب تماشا اس کے قیام کا ہوتا ہے۔ UN قائم کیوں ہوئی تھی؟ یہ سوال نہیں اٹھایا جاتا کہ UN قائم ہوئی تھی کہ اقوام کے درمیان جو کانفلکٹس ہوں گے اس کو یہ سیٹل کریں گے، لیکن آپ سب سے بڑا آپ مذاق کہہ سکتے ہیں یہ جو کیا گیا کہ ایک بڑا ادارہ جس کو دنیا نے تسلیم کیا کہ یونائٹڈ آف نیشنز، قوموں کا اتحاد، یہ دنیا میں جو بھی ڈسپیوٹس ہوں گے ممالک کے درمیان اس کو سیٹل کرنے میں یہ کردار ادا کرے گا، اور اسی کے قیام کے صرف 3 سال کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک ناپاک ریاست، ناجائز ریاست جو عربوں کی سرزمین چھین کر آباد کی گئی وہ وجود میں آتی ہے۔ اب کیا کریں؟ اہل فلسطین تو بے بس تھے۔ عرب ممالک کو اس وقت ہوش آیا جب یہ تمام کارروائی مکمل ہو گئی، تب وہ اٹھے اور پھر انہوں نے اسرائیل سے جنگیں کی۔ آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ کئی بار عرب اسرائیل جنگیں ہوتی رہی، لیکن ہر بار دیکھیے جب جنگ ہوئی عرب اور اسرائیل کی، اس کے نتیجے میں ہمیشہ فلسطین کا رغبہ بڑھتا ہی گیا اور زیادہ قابض ہوتا گیا۔ اس کے بعد پھر فلسطین میں ایک تحریک اٹھتی ہے، اور یہ کوششیں ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر مقابلہ کریں ان سیٹلرز کا اور ان کو ہم یہاں سے نکالیں گے۔ یہ عسکری تنظیم تھی الفتح کے نام سے، اور اس نے کوششیں کی، لیکن جیسے کہ دنیا کا دستور ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہاں پر اس پر ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ یہ لیبل آج بھی امت مسلمہ پر لگانے کی کوششیں ہوتی ہیں، یہ وہی لیبل ہے دہشت گرد کا۔ تو انہوں نے الفتح تنظیم کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ اب کوششیں یہ ہوئی کہ اس کے جو صدر تھے یاسر عرفات، انہوں نے اس دہشت گردی کا لیبل ہٹانے کے لیے کہ ہم کو دہشت گرد نہ کہا جائے، انہوں نے ہتھیار اٹھانے کا ممنوع کر دیا کہ ہم ایسے ہی مباحثہ کریں گے یا پھر ٹیبل ٹاک کریں گے یا پھر ہماری گفتگو کے ذریعے سے مسئلہ حل کریں گے۔ انہوں نے ہتھیار اٹھانے کو سرنڈر کر دیا اور کہا کہ نہیں، ہم دہشت گرد تنظیم نہیں ہیں، ہم کوئی اسٹرگل اس معاملے میں نہیں کریں گے۔ میں اب حماس کی طرف آ رہی ہوں، جس کے بارے میں آج کل بڑا ہنگامہ برپا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب 1976 میں 1976 میں یاسر عرفات نے دہشت گردی کے الزام کے جواب میں یہ طریقہ اختیار کیا، اور اس میں 1976 میں انہوں نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر کو تاریخ میں زیتون کی شاخ والی تقریر، یعنی زیتون جو ہے وہ امن کی علامت ہے، تو انہوں نے اس کو ایک بڑا سہانا سا نام دے دیا کہ الفتح نے ہم سے کوئی یہ تعرض نہیں کریں گے، یہ عسکری تنظیم نہیں ہے، یہ فوجی تنظیم نہیں ہے، اور ہم دہشت گردوں کے اس میں سے ہمارے لسٹ میں سے ہمارا نام ہٹا دیجیے۔ یہ کوششیں ہونے کے بعد اب فلسطینیوں نے 1987 میں جب کہ یہ مظالم بڑھتے ہی گئے، تب انہوں نے ان کے اس زمانے میں ایک لیڈر ہوتے تھے، حالانکہ وہ ایک معمولی مقامی آدمی تھے، شیخ احمد یاسین اور عبدالعزیز رنتیسی، کچھ ایسے مظالم ہوئے کہ انہوں نے ایک تحریک شروع کر دی، اور اس تحریک کا نام تھا حرکت المقاومت الاسلامیہ، اسی کو حماس کہتے ہیں۔
حماس نے علل اعلان اس بات کا اعلان کیا کہ یہ جو قبضہ ہوا ہے یہ ناجائز ہے، زمین ہماری ہے، ہم کسی دو ریاست کے قیام کی حمایت نہیں کرتے، جیسے کہ دنیا کہہ رہی تھی کہ فلسطین کے اس حصے میں دو ریاستیں بن جائیں، آدھی ریاست فلسطین اور آدھی ریاست اسرائیل۔ بڑی طاقتوں نے یہ منصوبہ پیش کیا، لیکن اسرائیل نے یہ مانا نہیں، بلکہ وہ مسلسل فلسطینیوں پہ زمین تنگ کرتا گیا۔ اور لیکن جب حماس قائم ہوئی، یہ فلسطین کے لوگ ہیں، یہ مجاہدین ہیں، ان کا جو بنیادی موقف ہے یہ ہے کہ یہ ہماری زمین ہے اور ہم اس زمین پر جو اسرائیلی ریاست قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے۔ یہ حماس کا موقف ہے۔ اب اس میں غلطی کیا ہے؟ کیا اپنے گھر پر قبضہ ہونے کے بعد کوئی آدمی اس کے دفاع کے لیے ہتھیار بھی نہیں اٹھائے گا؟ دنیا ان کو دہشت گرد کہتی ہے اور آج بھی کہہ رہی۔ اب اس کے بعد بھی دیکھیے کہ یہ کوششیں جس طرح سے انہوں نے کی، اب جو خبریں آ رہی ہیں جس میں آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں کہ اہل غزہ پر اس قدر زندگی تنگ کر دی گئی تھی کہ وہ ایک مختصر سے شہر کی جگہ پہ ایک بڑی آبادی وہاں پر رہ رہی، ان کے لیے کوئی سہولتیں نہیں ہیں۔ کئی دنوں سے انہوں نے مخاطہ کر رکھا ہے کہ نہ باہر سے ان کے پاس ضروریات زندگی کا سامان پہنچے گا، نہ یہ باہر کے لوگوں سے کوئی ربط ضبط رکھیں گے۔ اب پھر اس کے ساتھ طرفہ تماشا یہ ہوا کہ ان کوششوں نے، جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، انہوں نے خاموشی کے ساتھ یہ کوششیں کی کہ عرب ممالک کو اپنا ہم نوا بنا کر ہم اہل غزہ کو بالکل کنارے لگا دیں گے اور یہ غزہ کے لوگ اسی طرح گھٹ گھٹ کے زندگی گزاریں گے اور دنیا ان کو بھول جائے گی۔ اب جو حالیہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا، یہ کیوں ہوا؟ اس قدر کی ظلم کی لمبی داستان ہے۔ اس داستان کا سب سے کلائمیکس یہ ہے کہ ان پر مظالم کی انتہا کر دی گئی، اور دوسری طرف یہ بڑی طاقتیں عربوں کو لے کر، عرب کنٹریز کو لے کر ایک معاہدہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور یہ خاموشی سے پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا، اور اگر وہ ہو جاتا تو پھر اہل غزہ کو دنیا بھلا دیتی اور پھر بڑی طاقتیں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتی۔ 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا اس کے پیچھے یہی تھا کہ جب کسی کو اس قدر تنگ کر دیا جائے تو انہوں نے پھر ایک مرتبہ اپنے وجود کا دنیا کو یقین دلایا اور کہا کہ اہل غزہ زندہ ہیں، فلسطین کی آزادی کے لیے لڑنے والے زندہ ہیں، اور ہم ان طاقتوں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ اب اس پر پورے دنیا میں طوفان برپا ہے۔ کئی دنوں تک اقوام متحدہ UNO نے کوئی بیان نہیں دیا۔ آپ دنیا میں آپ دیکھیے کہ ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، یہ دنیا کو اصول سکھانے والے، بار بار اس کا دم بھرنے والے یہ بڑے بڑے لیڈر کہاں ہیں؟ وہ امریکہ اور وہ برطانیہ، وہ فرانس جو آزادی کی دہائی دیتے ہیں، جو انسان کی آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، جو یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہم نے دنیا کو جمہوریت کا سبق سکھایا، ہم نے ڈیموکریٹک ویلیوز دنیا کو سکھائے، ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، بلکہ الٹا وہ ظالم کی پشت پناہی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ابھی بات آئی تھی، ہماری بہن نے بات رکھی کہ اسرائیل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب تک اس کو پیچھے سے سپورٹ نہ ملے ان بڑی طاقتوں کا، وہ مقابلے پر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اس کو رات دن ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں، پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور جو مظلوم ہیں ان کو ظالم کے کٹھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ اور صورتحال کیا ہے یہ بھی ابھی پہلے آ چکی ہے صالحہ صاحبہ کی تقریر میں، کہ یہ ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دہکتی ہوئی بھٹی میں فلسطین کو تبدیل کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے اہل ایمان کے ساتھ، اس سے پہلے بھی جیسے میں نے ابھی سورہ بروج کی آیت آپ کے سامنے رکھی کہ وہاں بھی کیا ہوا تھا، وہ جن اہل ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں محفوظ کیا، اس میں یہی تھا کہ انہوں نے اہل ایمان کو سلگتی ہوئی بھٹیوں میں جھونکا،
کہا کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ دیکھ رہا۔ تو یہ صورتحال جس میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ UNO کا وجود کیا کر رہا ہے، یہ سوال آپ کو ضرور اٹھانا چاہیے میڈیا کے سامنے بھی۔ UNO کا قراردادیں آتی ہیں اور اسرائیل اس کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اپنے من مانی کرنے لگتا ہے۔ UNO اس پر کوئی ایکشن نہیں لے سکتی، اس کے اندر کوئی اتنا پاور نہیں ہے کہ کوئی ملک اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا۔ اقوام عالم کو یہ طے کرنا چاہیے کہ جو ملک UNO کی قراردادوں کو یا پھر اس کے ریزولوشنز کو نہیں مانتا ہے تو اس کے سلسلے میں اس کی جواب دہی طے ہونی چاہیے۔ دوسری جانب یہ دور جس میں بہت نعرے لگائے جاتے ہیں ویمنز رائٹ کے لیے، بے شمار عورتیں وہاں پر ماری جا رہی ہیں۔ فلسطینی خواتین کی تعداد جو آئی ہے وہ تقریباً 2000 تک، 2-3 دن پہلے 1700 کی تعداد آئی تھی خواتین کی، اور میں نہیں سمجھتی کہ 1700 پہ رکی ہوئی ہے۔ یہ 2-3 دن میں کیا ہوا دنیا اس سے ابھی کلیئرلی واقف بھی نہیں ہے کہ ان 2 دنوں میں کیا ہوا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو خواتین کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتے نہیں تھکتے، بہت ساری فیمنسٹ موومنٹس ہیں، ان کی آوازیں کیوں دب گئیں؟ کیا اس لیے کہ فلسطین کے خواتین مسلمان ہیں؟ دنیا ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دے گی؟ یہ دنیا میں اس طرح نہیں چل سکتا۔ ہم کو اس پر بھی اپنی آواز اٹھانا چاہیے۔ دنیا دعوے دار ہے بچوں کے حقوق کے تحفظ کی، بڑی تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ اندازہ ہے کہ 3500 سے زائد بچے وہاں پر ہلاک ہو چکے ہیں۔ تقریباً 8500 سے زیادہ ٹوٹل فلسطینی لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کا کوئی حساب کتاب دنیا نہیں لے گی۔ یہ کون سا نظام ہے؟ اس پر ہم لوگوں کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جہاں بھی ہم کو آواز اٹھانے کا موقع ملے یہ سوال ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ انہوں نے آج جو کچھ کیا ہے اس وقت دنیا میں، ان بڑی طاقتوں نے دنیا کو پھر دوبارہ جمہوریت یا پھر انسانی حقوق کی دہائی دینے کے یہ قابل نہیں رہے۔ بہت سارے مفکرین نے اس سے پہلے بھی لکھا اور ابھی بھی لکھ رہے ہیں کہ دہائی دیتے ہیں بڑے اعلیٰ اقدار کی، ویلیو بیسڈ ہونے کی، یہ جمہوریت اور انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ ہم کو کلیئرلی پورے زور کے ساتھ یہ بات دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہمارا ملک جس کی بہت شروع ہی سے پالیسی یہ رہی کہ فلسطین کے حق میں کھڑا رہا، آج بھی ہماری پالیسی، ہماری خارجہ پالیسی، فارن افیئرس کے معاملے میں ہماری جو پالیسی ہے ملک کی وہ وہی ہے، لیکن موجودہ حکومت اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہے۔ یہ نہ ملک میں پروٹیسٹ ہونے کی آزادی دیتی ہے، نہ فلسطین کے حق میں کچھ کہنے کے لیے تیار ہے، بلکہ شروع دن سے یہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک کے انصاف پسند لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ حکومت سے جواب طلبی کرے۔ میڈیا ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح اور غلط کا شعور اپنے اندر ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جو وعدے کیے ہیں انشاءاللہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن۔ لیکن مسلمانوں کو، ملت اسلامیہ کو اپنے رول پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل بنیں۔ عرب ملکوں کا جو رویہ ہے وہ بھی ہم کو کلیئر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ عرب ملک ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بلا شبہ آبادیاں، عام لوگ، وہاں کی عوام فلسطین کے حق میں آوازیں اٹھاتی ہے، ان کے لیے قربانیاں دینے تیار ہیں، لیکن حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اگر یہ 57 ممالک اگر مل کر کوئی آواز اٹھاتے تو اس دنیا کے پلیٹ فارم پر حق کے لیے، ایک حق بات کہنے کے لیے ایک مؤثر آواز ہم بن سکتے تھے۔ اس سلسلے میں بھی امت کی جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کو کوششیں ضرور کرنی چاہیے۔ فی الوقت تو ہم جہاں رہتے ہیں
وہاں پر جیسے ہماری بہن نے مشورہ دیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے اندر ہم ان مسائل کے سلسلے میں اور خصوصاً فلسطین کے معاملے میں اور خود اپنے آپ کو مؤثر رول ادا کرنے کے قابل بنانے کے لیے ہم اپنے اندر وہ شعور پیدا کریں جس کی اس وقت واقعی ضرورت ہے۔ ہم کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار جو وعدے نصرت کے وعدے تو نے جو ہم سے فرمائے ہیں پروردگار ان کو پورا فرما، اور جو ظالم اس وقت پوری طاقت کے ساتھ تیرے بندوں پر زمین تنگ کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے ارادوں کو تو خاک میں ملا دے۔ اہل فلسطین کی، اہل غزہ کی تو بھرپور حمایت اور نصرت فرما، اور ہم تمام کو توفیق عطا فرما کہ ہم حق کے لیے آواز بلند کرنے والے بنیں۔ ہماری کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم ان کے حق میں اللہ سے دعائیں کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے اپنی آواز ہم بلند کرنے کی ہم کوشش کریں، اور جو لوگ ظالم کو مظلوم بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں بھی ہم اپنے موقف کو اور صحیح موقف کیا ہے اس مسئلے کا وہ بھی لوگوں کے سامنے لانے کی اپنے اندر اہلیت پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی نصرت فرمائے، ہماری استعانت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔